अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सॉरी करूँगा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रात को आपको अपडेट कर दूँ कल की सुप्रीम कोर्ट की डेट के हवाले से। लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की आलम ये था कि नहीं मुझे वक़्त मिल सका और फिर रात को मुझे एक चीज़ और भी ख़्याल आया कि चूँकि आज फ़ैसला आया तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पे नेशनल मीडिया और वकला बरादरी और फिर हमारे यूट्यूब के मुफ़क्किरीन हर जगह पे डेफ़िनेटली इसके तबसरे होंगे। अख़बारात को भी देख लूँ, यूट्यूब को भी देख लूँ, टीवी चैनल्स को भी देख लूँ। और ये भी था कि डेफ़िनेटली चूँकि कोर्ट के ऑर्डर्स थे और नैब की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे नोटिस वग़ैरह के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चूँकि वक़्त नहीं होता है और आप तमाम दोस्तों को पता है कि बाय प्रोफ़ेशन मैं कोई प्रोफ़ेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मुझे वो शशके आते हैं यूट्यूब वग़ैरह के और ना कोई ऐसा कोई सिलसिला है। तो बस सिर्फ़ टू द पॉइंट जो बात करने वाली होती है बस वो करके इसलिए कि चूँकि पर्सनल में तमाम दोस्तों को जवाब देना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होता है, नहीं दिया जा सकता है। तो बस इस वजह से ताख़ीर हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अल्लाह पाक का लाख-लाख करोड़ों बार शुक्र, करम और ये उस रब की ज़ात का हम पे बहुत बड़ा एहसान हुआ। कल जो कुछ हुआ और मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये जो भी हुआ डेफ़िनेटली उसमें लीगल टीम और उस लीगल टीम के पीछे जो गुमनाम सिपाही, गुमनाम मुजाहिदीन, गुमनाम लीडर्स उनकी भी एफ़र्ट्स हैं, नियाज़ी साहब की ज़ाती तौर पे भी एफ़र्ट्स हैं, लेकिन मैंने जब भी मैं सैफ भाई के साथ बैठा, मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात कही जो मेरा फ़र्म बिलीव है, मेरा ईमान है। मैं जानता हूँ दिस इज़ पाकिस्तान और यहाँ पे क्या होता है। आप ज़रा-सी सिर्फ़ एक छोटी-सी कामयाबी हासिल कर लें तो और कोई नहीं तो आपके मोहल्ले वाले तो ज़रूर आपके साथ दुश्मन हो जाएँगे कि ये क्यों कामयाब हुआ है एनी हाउ। तो मैं ये समझता हूँ कि इस कामयाबी में और आज तक अगर सैफुर रहमान नियाज़ी को अल्लाह पाक ने महफ़ूज़ किया है तो उसमें हर उस शख़्स का हिस्सा है जिसने सिद्क़ के दिल से सैफुर रहमान नियाज़ी साहब के लिए दुआएँ की। कोई सजदे में गिड़गिड़ाया, कोई तहज्जुद में गिड़गिड़ाया, किसी ने रोज़े रखे, किसी ने घर में महफ़िलें कराईं, किसी ने कुरान ख़्वानी कराई, किसी ने सदक़ात खैरात दिए थे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये बस उन दुआओं का सिला था जो अल्लाह पाक ने मुझे नहीं पता कि वो हम में इन लाखों लोगों में वो कौन-सा कोई एक शख़्स भी हो सकता है, जो अल्लाह पाक के नज़दीक है और शायद उसके वो आँसू, उसकी वो दुआएँ, वो मासूम बच्चों की दुआएँ, उन्होंने अ, सैफुर रहमान ख़ान नियाज़ी साहब पे अल्लाह का करम किया और उनको महफ़ूज़ रखा। और मैं उन तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटियों, बच्चों को तहे दिल से सिर्फ़ इतना कहूँगा कि जिस ख़लूस दिल से आपने ये किया, जिस यकीन से आपने दुआएँ की और रब ताला ने आपकी दुआएँ मंज़ूर की, तो फिर उसी रब ताला पे ही यकीन रखिएगा कि इंशाअल्लाह सैफ भाई महफ़ूज़ हैं, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ महफ़ूज़ है और अल्लाह पाक जो है, वो ज़रूर करम करेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। अब मैं आऊँगा दोस्तों को ये भी एतराज़ होता है कि मेरी बड़ी लंबी वीडियो होती है, तो मैं फिर वही कहूँगा कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ नहीं कर सकता हूँ, नहीं होता है टाइम, एक टाइम में बात करता हूँ और डिटेल्ड बात कर देता हूँ। वो सिर्फ़ ये है कि अगले 2-4 दिन के लिए वो काफ़ी हो जाती है, फिर जब ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर मैं उसके लिए करता हूँ। आज मैं इस पे बात करने के लिए मैं आपको बताऊँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं इसको ये बताऊँगा कि ये केस है क्या भला? इसका बैकग्राउंड क्या है? शॉर्ट मुख्तसर चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर गुज़श्ता कल क्या हुआ? इन फैक्ट व्हाट वाज़ द रियल स्टोरी? मीडिया ने उसको किस तरीके से डिस्कस किया? अख़बारात में क्या आया?
یوٹیوب پہ کیا چل رہا ہے، اور پھر اس فیصلے کے اثرات کیا ہیں۔ پھر میں نے کچھ اپنے یوٹیوب والے بھائیوں کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور پھر میں اس چیز پہ بھی انشاءاللہ ضرور ڈسکس کروں گا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، پرسنل، میرا ایک پرسنل اوپینین ہے۔ میں کس طرح سے معاملات کو دیکھتا ہوں، اور الحمدللہ میں جب سے صاحب بھائی کو میں نے جوائن کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا، اللہ پاک نے آپ دوستوں کی دعاؤں کے صدقے، آپ لوگوں کی دعاؤں کے طفیل، الحمدللہ ابھی تک میرے اس رب نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور صاحب بھائی کا بلیو اور آپ لوگوں کی دعائیں، اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں اس پہ کئی ایسے دوست ہیں، ہماری اپنی فیملی کے دوست ہیں، جن کو سم ٹائم وہ باتیں چبھتی ہیں کہ راج صاحب یہ آپ نے کیا بات غلط کر دی یار، ایسے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھوں، میں ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھتا ہوں، جہاں پہ مجھے اگر کوئی اندیشہ ہوتا ہے تو میں اس کا اظہار ضرور کر دیتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے، ون وے ٹریفک مت چلائیے گا۔ تو آج بھی میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے ایک ریئل پکچر رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ کوشش کیجئے گا کہ میرے اس میسج کو اینڈ تک ذرا تسلی سے غور سے سنیے گا، پھر سمجھ نہ آئے تو پھر سن لیجئے گا، پھر سمجھ نہ آئے تو پھر سن لیجئے گا، تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا آپ کو۔ اینی ہو، میں شارٹ سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس کب اور کیوں شروع ہوا۔ یہ گزشتہ سال نومبر کی بات ہے۔ یہ ایک فیملی ایشو تھا، بچوں کا ایشو تھا۔ ان کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ جی آپ چلے جائیں جناب، آپ ان کے خلاف جا کے کمپلینٹ کر دیں۔ اچھا، انہوں نے کمپلینٹ کے لیے جگہ کون سی چنی؟ ایف آئی اے۔ اینی ہو، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور obviously کچھ سورسز ایسے یوز کیے گئے کہ دین اینڈ دیر جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ سیز، تو یہ وہ اللہ بلا، بس وہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ کب کی بات ہے؟ یہ لاسٹ ایئر نومبر سے، یہ اگست ہے، اب آگے سپٹمبر اور اکتوبر 2 مہینے رہ گئے، 10 مہینے کی یہ جنگ ہے۔ شروع کہاں سے ہوا؟ فیملی ایشو، جو بات ہمیشہ صاحب بھائی نے کہی، اینڈ دیٹ از آن ریکارڈ، کہ گزشتہ 5 سالوں میں لاسٹ ایئر نومبر تک کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے، وہ دوست ہے یا وہ دشمن ہے، وہ آج کس کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کس کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے، صرف یہ بتا دے کہ کیا پچھلے سال نومبر تک کسی کو بھی کوئی وڈرال کا ایشو تھا، بینک اکاؤنٹ سیز ہونے تک کسی کو کوئی وڈرال کا ایشو تھا۔ تو یہ ایشو انفیکٹ وہاں سے سٹارٹ ہوا، اور obviously کہ جب اتنی بڑی ایک فیملی ہے، ایک بڑا ایک سسٹم ہے، تو جب بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے تو کمپنی کے لیے مالی مشکلات تو ضرور آنی ہی آنی تھیں، اور وہ آئیں۔ تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اور چونکہ یہ کیوں ایسا ہوا یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ چونکہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کے لیے لاز ہی نہیں ہے۔ میں بار بار اس چیز کا میں ہمیشہ اظہار کرتا ہوں، ہر فورم پہ میں اس چیز کا اظہار کرتا ہوں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میڈیا کی اگر آپ خبریں اٹھا کے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ جو کہتے ہیں نا کہ ان سے زیادہ خبردار اور کوئی نہیں ہے، ان کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں، اندر کی خبریں ہوتی ہیں، ان کی بڑی ایکسپرٹی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ ہوتا ہی ہے۔ بٹ سوری ٹو سے، میڈیا چینلز نے اس کو جو رنگ دیا وہ دیا کہ جی مزاربہ سکینڈل۔ میں ان سے بھی پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا واقعی یہ ایک مزاربہ کمپنی تھی؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، بسم اللہ تو یہاں سے ہوتی ہے، تو جو بیٹھ کے اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں تو ان کو پھر میں کیا کہوں گا۔ اینی ہاؤ، تو یہ تو انفارمیشن کا حال ہے، چونکہ ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے لا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ بلیک میل ہوئے،
اس پہ میں آگے چل کے بہرحال بات ضرور کروں گا تھوڑی سی مختصر. تو جس کی وجہ سے کمپنی کے لیے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے مشکلات پیش آئیں. انہوں نے ایک جنگ لڑی. وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں پرپال بھاگ گئی، لاسانی بھاگ گئی، کریک ڈاؤن ہوا آل پاکستان والے پہ. اب کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، کچھ اداروں کے ہتھے چڑھ گئے. بٹ دیر واز ون اینڈ اونلی سیف الرحمان خان نیازی. نہ وہ بھاگا، نہ وہ چھپا، نہ اس نے پیٹھ دکھائی. اس نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ آئی ول فیس اٹ، اور اس نے عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا. کیس کورٹ میں چلا اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ ہوتا ہوا کتنا عرصہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رہا. اور آبویسلی وہ ایک عدالتی جنگ ہے، اور اداروں نے اپنا کام کیا، سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے اپنا کام کیا. اور فائنلی کیا ہوا کہ وہاں سے ان کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہ گئے. اور پھر جب وہ گئے بیل کے لیے تو یقیناً میں اس پہ ڈیٹیل بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ ٹی وی چینلز نے ایون کہ کئی نے اس کو لائیو بھی دکھایا، کئی نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ چلایا. تو وہ دیکھا گیا، اور اس دن جو بھی ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے گو کے مذاق میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا راج صاحب تہاڈی ویڈیو دیکھی سی، تسی کیا سی کہ جی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں دیکھو سی دنیا جڑا نا سیف الرحمان خان نیازی دا نہ ہوئے گا، ایسر دا نہ ہوئے گا. یہ تو کمال ہی ہو گیا یار. یہ کوئی ڈرامہ تو نہیں سی گا، چونکہ جو وہ تھرل تھا، وہ جس طریقے سے وہ ایک ایکشن ہوا، ایون کہ اس کے اوپر آنریبل ایکٹنگ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ وہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی 007 کا کوئی کمانڈو ایکشن تھا. بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ پتہ نہیں، شاید وہی بات تھی کہ دنیا بھر میں وہ جانا تھا، اور دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے پھر یہ بھی دیکھا کہ جب یہ کمانڈو ایکشن ہوا تو پھر سیف الرحمان خان نیازی نے ریزسٹ کس طریقے سے کیا. چونکہ اگر وہ ریزسٹ نہ کرتے تو میڈیا کو تو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونی تھی نا، پھر پتہ ہی نہیں ہونا تھا کسی کو کہ ہوا کیا. لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، اللہ نے ان کو جرت دی. انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا، اور گاڑی کے چونکہ دروازے بند نہ ہوئے تو امیڈیٹ، چونکہ وہاں پہ سپریم کورٹ ہے تو کیمراز آن ہوتے ہیں، بہرحال وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہیں. تو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوگی کہ اس طریقے سے گاڑیاں آئی تھی اور وہ اٹھا کے لے گئیں. اور پھر اس کے اوپر جو ہماری لیگل ٹیم تھی، انہوں نے جب چونکہ وہ ڈے ایسا تھا کہ ان کی اپلیکیشن آلریڈی سپلیمنٹری کاز لسٹ میں تھی، اور یہ ان کا حق تھا کہ انہوں نے جا کے تو بیل کے لیے انہوں نے اپلائی کرنا تھا. تو جو کہ ان کے حق کو محروم رکھنے کی ایک کوشش کی گئی. اچھا وہ کوشش کیوں کی گئی اس کے بھی میں آگے چل کے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اینی ہو، وہاں پہ جب بلایا گیا، جب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے آرڈر دیا کہ جی 11:30 بجے ملزم اور جن لوگوں نے یہ ایکشن کیا ان سب کو یہاں پہ پیش کیا جائے. تو پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ میڈیا نے اس کو لائیو دکھایا. آپ کے پاس اس کی تمام انفارمیشنز ہیں، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ پھر ہوا یہ کہ 2 دن کے لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی، اور پھر کل جب ہمارے کیس کی ہیئرنگ ہوئی تو وہاں پہ جو تھی آنریبل ڈی جی نیب، آنریبل ڈی جی ایچ آر نیب کے، اور پھر ایک طویل فہرست تھی جن لوگوں نے یہ ایکشن کیا تھا، وہ وہاں پہ موجود تھے. ہماری لیگل ٹیم سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کی قیادت میں وہ وہاں پہ موجود تھی. لاہور سے جو ہمارے کمپنی کے لیگل میٹرز کو جو لک آفٹر کرتے ہیں، وسیع الدین صاحب ایڈوکیٹ، وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور
جب چونکہ ہمارا سیکنڈ نمبر تھا وہاں پہ، تو کیس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فرسٹ آف آل جو ہے وہ آنریبل کورٹ نے جو توہین عدالت کا جو نوٹس جو جاری کیا تھا اور تمام لوگوں کو جو بلایا ہوا تھا، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، اور وہ چونکہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آلریڈی ایک ایکشن لے چکی تھی، ان سے جواب مانگا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے غیر مشروط طور پہ معافی مانگی، اور جو ایک طریقہ کار ہے، obviously وہ ایک غلط کام ہوا۔ وہ غلط کام کیوں ہوا اس پہ بھی میں آگے جا کے روشنی ڈالوں گا۔ انہوں نے غیر مشروط طور پہ معافی مانگی، لیکن کورٹ نے ڈس ایگری کیا، انہوں نے کہا جی آپ لکھ کے دیں گے۔ پھر کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا وہ کیا تھا کہ چونکہ اس ایکشن کے اوپر چیئرمین نیب نے بھی ایک ڈپارٹمنٹل ایک ایکشن لیا، تو آنریبل کورٹ نے جو آرڈر جو وہاں پہ جو انہوں نے اپنا ورڈکٹ دیا وہ یہ تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ چیئرمین نیب نے جو ایکشن لیا اس کے اوپر ان کے اگینسٹ کیا کارروائی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے تو ہم لوگ فیصلہ کریں گے۔ یہ تو ایک چیز ہوگی۔ وہ اب آ جاتے ہیں جب انکوائری، جب بات ہوئی ضمانت کے حوالے سے، میں یہاں آپ کو ایک چیز اور بھی وضاحت کر دوں کہ میڈیا اب بھی آپ کو یہی بتائے گا کہ سیف الرحمان خان نیازی سپریم کورٹ میں صرف آپ کی ضمانت کے لیے گیا ہے، جبکہ سیف الرحمان خان نیازی صرف ضمانت کے لیے نہیں گیا، سیم پریویس کیس ہے، وہ ایس سی سی پی کے اگینسٹ بھی گئے ہیں، وہ باقی تمام اداروں کی جورسڈکشن کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں۔ 2 کیس وہ ہو گئے، اور اوبویسلی ایک کیس جو ہے وہ ان کی ضمانت کا ہے، تو 3 کیسز ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف ایک کیس نہیں ہے، ریلیونٹ کیسز ہیں، انٹر لنک ہیں آپس میں۔ خیر، اب وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں جس وقت کیس سٹارٹ ہوا اور جب کوسچنز آنسر سٹارٹ ہوئے، وہاں پہ جو کاروائی چل رہی تھی تو تمام ٹی وی چینلز اس کے ساتھ ساتھ ٹکرز جو ہے وہ چل رہے تھے ان کے، وہ آپ سب کو پتہ ہے، میں اس پہ کوئی بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ وقت بھی بچے گا، آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، لیکن چیز وہاں پہ کیا سامنے آئی؟ ایک وہ ٹائم آیا، کیونکہ میں میٹر سب جوڈیشیس ہے، میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا، جب کوسچنز کیے گئے نیب سے تو ان کے جب سیٹسفیکٹری آگے سے جواب نہیں ملے تو آنریبل کورٹ کو کہنا پڑا کہ لگتا یوں ہے کہ نیب جو ہے نا وہ ہوا میں یا اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے بغیر کسی ثبوت کے، اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ۔ اینی ہاؤ، چونکہ اب 10 ماہ تو گزر گئے، ثبوت عدالت کے سامنے ابھی تک پیش نہیں ہو سکا، چونکہ اگر وہاں عدالت میں ثبوت پیش کیے جاتے تو ڈیفینیٹلی جو انٹرم بیل جو ہوئی اس کی سمجھ لیں کہ کوئی 0% بھی چانسز نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آنریبل سپریم کورٹ کو وہ کمپیل کر سکتے، ان کو کنونس کر سکتے کہ بھئی یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں اور اب اس کے اوپر یہ کیس بنتا ہے۔ اینی یہ سارے حالات و واقعات دیکھنے کے بعد جو بڑی خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس شخص پہ اللہ کا ایک کرم ہے کہ وہ ایک ریفرنس بن گیا، اس پر تو جو گزری سو گزری، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز دیں، آنریبل ججز نے جو باتیں وہاں پہ کہیں، اس سے بے شمار لوگوں کا بینیفٹ ہوگا، اور یہ بینیفٹ کو صرف اور صرف وہ تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لا نوئنگ ہیں، جن کو قانون کے بارے میں پتہ ہے، اور بہت خوبصورت مقصد یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشنز دیں کس طریقے سے کہ نیب جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہے۔ انہوں نے صرف ایک ہی بات کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بات وہاں پہ کی، میں ایگزیکٹلی وہی بات آپ سے کروں گا کہ صرف کال اپ نوٹس کی بنیاد پہ نیب کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتی ہے۔
कॉल अप नोटिस हुआ, ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके अगेंस्ट आपके पास कंप्लेंट्स क्या हैं? क्या आपने उन कंप्लेंट्स को इनफैक्ट वेरीफाई कर लिया है कि भाई ये जेन्युइन हैं भी सही या नहीं है? जब वो वेरिफिकेशन का मरहला आपने अबूर कर लिया तो अब आपने उसकी इंक्वायरी स्टैंड करनी है, इंक्वायरी से फिर वो इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, फिर आगे का प्रोसेस उन्होंने अडॉप्ट करना है। ये मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हो चुकी हैं। एक तो ये तरीकाकार आ गया। अब आगे आ जाते हैं, क्या नाम उसका, कि अगली जो चीज़ जो कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, अब आपको यूट्यूबर भाई वो तो ये बातें कभी भी नहीं शेयर करेंगे, चूंकि अभी भी वन वे ट्रैफिक चल रही है कि सैफ रहमान को बुला लिया, सैफ रहमान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अच्छा भाई, सैफ रहमान के लिए तो कहा, अदर पार्टीज के लिए क्या कहा गया? किसी ने रोशनी डाली है उसके ऊपर? नहीं डाली तो अब डाल दे। अच्छा जी, कोर्ट ने वहां पे क्या ऑर्डर्स किए थे? एनी हाउ, वो जब उस डे के ऑर्डर्स की जब कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह दुनिया देख लेगी, पता होगा। और वो लॉ की हिस्ट्री में मैं कहता हूं कि अब और कुछ नहीं तो वकला बहरहाल इस चीज के ऊपर बड़ा डांस करेंगे कि अब उनके पास एक ऐसी अथॉरिटी आ गई है जिसको रेफरेंस के तौर पे किसी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। डीजी एचआर नैब के जो हैं उनको क्यों बुलाया गया? क्योंकि सबसे पहला जो सवाल था फ्रॉम द डे वन कि भाई ये जिन लोगों ने एक्शन किया है, मुझे ये बताएं कि इनकी भर्ती का क्राइटेरिया क्या है, इनकी ट्रेनिंग क्या है, इनको आप लोग क्या सिखाते हैं, कि हाउ टू डू इट। एनी हाउ, चूंकि कोर्ट मुतमईन नहीं थे तो लिहाजा कोर्ट ने उनको आउटलाइंस दे दी किस तरीके से। वो टीवी पे डेफिनेटली आप वो तमाम चीज़ें देख चुके हैं, अखबारात में आप पढ़ चुके हैं। मैं वक्त बचाने की खातिर उन तमाम चीज़ों को तो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि उनकी डिमांड थी कि सैफ रहमान खान नियाजी को हमारे हवाले करें, जब ये हमारे हवाले करेंगे तब सबूत मिलेंगे। तो वो तो हिसाब वही हो गया ना कि आप वो कहते हैं ना कि वो एक होता था रशियन प्रेसिडेंट गोरबाचोव, तो उसका हाथी गुम हो गया तो वो कहीं से भी नहीं मिला। तो बड़ी जब वो हर तरफ से नाकामी हुई तो एंड में फिर हमारी पुलिस को बुलाया गया और जब पेश किया गया तो वो सामने एक बेचारा मासूम सा एक हिरन था। उन्होंने कहा जी ये लीजिए आपका हाथी आ गया। उन्होंने कहा है ये हाथी, ये तो हिरन है। उन्होंने कहा नहीं जी आप इससे कंफर्म कर सकते हैं, और हिरन ने कहा जी मैं ही गोरबाचोव का हाथी। तो एनी हाउ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन के मुताबिक जब भी, मैं अब आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाता हूँ, उन्होंने पाबंद किया है सैफ रहमान खान नियाजी साहब को कि जब जब भी आपको नैब बुलाएगी आप जाएंगे, आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। वो आपसे जो चीज़ें पूछेंगे आपने उस चीज़ का जवाब देना है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हुई कि नैब को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्शन दी है वो ये है कि आप इस शख्स को जिसे कहते हैं ना, ना डराएंगे ना धमकाएंगे, किसी किस्म की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी, आप इसको हाथ तक नहीं लगा सकते। हाँ, ये अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो फिर आपने आके हमें बताना है, इसको कुछ नहीं कहना है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाली एक अथॉरिटी अब कानून की किताबों में जब छपेगी तो पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा, जिनके ऊपर अगर वो बेगुनाह हैं और उनके ऊपर केसेस हैं और वो सिर्फ हैरेसमेंट की वजह से डर के मारे वो बेचारे सरेंडर कर देते हैं, उनको समझ कुछ नहीं आते हैं। तो अब कम से कम ये एक अथॉरिटी है और उसको अगर वायलेट किया जाएगा तो डेफिनेटली वो किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये जो भी हुआ, मैं समझता हूँ कि सैफ रहमान खान नियाजी के तुफैल
پتہ نہیں کتنے لوگوں کا آنے والے ٹائم میں بھی انشاءاللہ بھلا ہوتا رہے گا۔ اب میں آگے آتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کرتا ہوں، میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، میں کوئی پیڈ ورکر نہیں ہوں، میں جو چیزیں آبزرو کرتا ہوں میں صرف اتنی ہی باتیں شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیب سے یہ حرکت کیوں ہوئی؟ اس دن اس چیز کا اندازہ ہوا کہ نیب نے جو صرف وہاں پہ وہ باتیں کی جو یوٹیوب کے اوپر چل رہی ہوتی، وہ ایسے ہے، 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 یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹیر ہو گیا۔ اور فائنلی چونکہ واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شاکڈ تھے وہ لوگ بھی، آخر آپ کو کیا ایسی مجبوری پڑ گئی، کیا اس نے کوئی قتل کر دیا، کیا کر دیا، دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، کہ آپ کو سپریم کورٹ سے آ کے ایک شخص انصاف کے لیے آ رہا ہے اور آپ بالکل سپریم کورٹ کی دہلیز سے اس کو آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہمیں ہمارے سورسز نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایران یا افغانستان جو ہے وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام یوٹیوبرز بھائی کا، وہ نہ کرتے ہوئے کوئی 15-20 ایسے ہیں کہ جن کا اور کوئی کام نہیں، ٹھیک ہے، وہ ویلی مخلوق ہے اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کی روزی سیف الرحمان کی وجہ سے لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اسی کے اوپر تبصرے کرنے ہوتے ہیں، اسی کے خلاف ہی انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ کریڈٹ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اس دن حیران ہوا، میں خود یہ ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یار دیکھیں نیب ایک بڑا کمپٹنٹ ادارہ ہے اور سارے اس میں کوئی للو پنجو لوگ نہیں ہوتے، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یوٹیوبرز نے کس طریقے سے ان کا مائنڈ میک اپ کیا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو میں اس لیے یوٹیوبرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ نہ کیا ہوتا تو پھر ممکن ہے کہ نیب اگر اپنی پریپریشن کے ساتھ اگر جاتا کورٹ میں تو شاید یہ صورتحال ہونی ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کے بعد اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ میں آپ تمام یوٹیوبرز بھائیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور بہت اچھا کیا آپ نے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے سیف الرحمان خان نیازی کو ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا، چونکہ اس میں بہرحال سٹوری میں کوئی دم تو تھا ہی نہیں، چونکہ اگر اس نے ایران اور افغانستان بھاگنا ہوتا تو ایران اور افغانستان کا رستہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے گیٹ سے نہیں گزرتا تھا، اس کے پاس 4 دن تھے، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوتا۔ اینی ہاؤ، تو یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو لیکن بہرحال کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے تمام یوٹیوبرز بھائیوں کو جاتا ہے۔ میں آج بھی میری نظر سے ایک ویڈیو گزر رہی تھی، وہ بھی میرے بڑے قابل احترام وہ بھائی ہیں، وہ دوست ہیں، انہوں نے بھائی نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ راجہ راز میرے ان سوالوں کے جواب دے۔ میں نے بڑی عزت احترام سے ان کو ان سوالوں کے جواب دیے، لیکن اس کے بعد وہ گول ہو گئے، مڑ کے انہوں نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اینی ہو، تو یہ بہرحال ان کا حق ہے۔ تو آج میں اتفاق سے ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، سامنے میری گزری، تو میں نے کہا یار سنو تو صحیح آج یہ برخوردار کیا فرما رہے ہیں۔ تو وہ برخوردار یہ فرما رہے تھے، ایڈوائز کر رہے تھے کہ میں سب کو کہہ رہا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ نیب کے پاس آپ چلے جائیں، نیب کو جا کے آپ اپلیکیشن بھیج دیں۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ وہی حضرت آپ سب کو انفارم کرتے ہیں، دنیا کو وہ انفارم کرتے ہیں سیف الرحمان نیازی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے، سیف الرحمان نیازی کے تمام بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے ہیں، اور وہ حضرت جسے کہتے ہیں نا آئی ڈی کارڈ کو بلاک کرنے کو، وہ کہتے ہیں جی اس کا آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیا گیا، مین کہ اس کی شاید شہریت ہی ختم ہوگی، یعنی بہرحال بات انفارمیشن کے لیول کی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ای سی ایل میں نام، آئی ڈی کارڈ بلاک۔ اب ساتھ ہی وہ مشورے کیا دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی جی اس کے پاس جتنی پراپرٹیز ہیں وہ دستی اپنے نام کروا لیں، گرفتار ہو گیا تو تانوں کھ نہیں لبنا، مجھے صرف یہ بتا دیں
جس بندے کی آئی ڈی کارڈ ہی اگر کلوز ہو, بینک اکاؤنٹ ہی اس کا سیز ہو, ECL میں اس کا نام ہے, آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گیا ایک شخص کا, میں کہتا ہوں جی وہ خرب پتی ہے, ملٹی بلینئر ہے, لیکن بلڈنگز کو, پراپرٹیز کو تو چھوڑ دیں, وہ ایک موٹر سائیکل بھی اگر اس کے نام پہ ہے تو کیا وہ اس کو بیچ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ جا کے غیر قانونی قبضہ کر لیں؟ یار آپ نے اتنا جاہل سمجھا ہوا ہے عوام کو, مجھے نہیں سمجھ آتی. اینی ہو, یہ شاید ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے تو بس پھر کیا ہی بات ہے, میری بڑی بلے بلے ہو جائے گی. اور انہوں نے پاسٹ میں جو کچھ انہوں نے آل پاکستان پروجیکٹ کے لوگوں کے ساتھ کیا, یا آل پاکستان پروجیکٹ کے جو CEO تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, وہ چونکہ یوٹیوبرز کی ڈائریکشنز ہوتی تھی کہ ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, ایسے کر لیں, بس سارے ان کو فالو کرتے تھے کہ وہ ویری گڈ یار یہ کہہ رہے ہیں تو اوکے ہم فالو کر لیتے ہیں. تو اینی ہو, تو میں اب ان کو کیا کہوں, آج وہ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے لوگوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے جسے کہتے ہیں نا نیب میں آپ نے کس طریقے سے جانا ہے. تو میں اب ان کو کیا کہوں, جبکہ ان کی اگر ہم جسے کہتے ہیں نا پاسٹ کی ان کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں جس میں انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ فرمایا ہوا ہے, ان کے کیا کیا فرمودات ہیں اداروں کے حوالے سے. ایون کہ آج بھی ان کے فرمودات ہیں کہ جی سیف الرحمان نیازی, ان کے کیا اور بھی بہت سارے لوگوں کا ہے جی پارٹی کرتا رہا, اداروں کو یہ کرتا رہا. بھائی اداروں کو آپ بدنام کریں, اداروں پہ میں نے آگے بات کرنی ہے کہ اس میں اداروں کا کیا رول رہا. اداروں کو بھی بدنام کس نے کیا؟ یوٹیوبرز نے کیا, ہم نے تو نہیں کیا, ہم نے تو ایسی کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ پلٹا اس طریقے سے کھاتے ہیں جو وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی نیب میں آپ چلے جائیں, بس آپ کے پاس آپشن صرف ایک ہی ہے. تو ویڈیوز تو ان کی بے شمار ہے, لیکن میں ان کی ایک چھوٹے سا ایک کلپ آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا, سنیے گا ذرا غور سے کہ وہ فرما کیا رہے تھے. یہ پہلے کی پرانی میں ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں, آج کا ان کا فرمان نہیں ہے, یہ پہلے کا ہے, ذرا سنیے گا. تو یوں آل پاکستان پروجیکٹ کا جو خاتمہ جو ہے وہ جس دن یہ گرفتار ہوا تھا اسی دن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ گرفتار ہو گیا, یہ خاتمہ ہو گیا ہے, اس کے بعد کوئی آل پاکستان پروجیکٹ نہیں چلے گا. اور وہ آج اپریل سے دیکھ لیں, اپریل سے لے کے آج جو ہے وہ اگست چل رہا ہے, یعنی 5 ماہ 4 ماہ گزر گئے ہیں, آل پاکستان پروجیکٹ کا نیم لینے والا کوئی نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں کرتے تھے یوٹیوبر وہ سارے غائب ہو گئے, بلکہ وہ بیچ میں ملوث بھی پائے گئے, اور کچھ تو ملک سے باہر بھی فرار ہو گئے, اور فائنلی لوگوں کے ساتھ ایک بڑا فراڈ ہو چکا ہے, یعنی وہ بات ہیں. اسی طرح سیف الرحمان نیازی بھی بالکل آخری مراحل میں ہے, وہ لوگوں سے فراڈ کر چکا ہے, وہ اپنے عزیز و قریب کے نام پر اپنے نام پر 50 سے زائد بڑی پراپرٹیز خرید چکا ہے. اور اس کے بعد جب یہ نیب میں گرفتار ہوگا, ریفرنس دائر ہوگا اور یہ معاملہ 10 سال تک چلے گا, تو پھر جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں ان کے پیسے تو ملنے والے نہیں ہیں. تو اس وقت پھر لوگوں نے فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا. جی یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ جو نیب کے پاس چلا گیا اس کو تو 10 سال تک جو ہے وہ پیسے ہی نہیں ملنے. اب پتہ نہیں ان کو کس نے یہ شے دی, کیا ان کو ہوا, انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے کہا جناب آئیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ نیب میں کس طریقے سے جانا ہے. تو میں بہرحال مزید ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہوں گا, اور باقی لوگوں کے لیے بھی میں کچھ نہیں کہوں گا. میں تو بلیو می, میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے تمام یوٹیوبرز بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا. اب ذرا میں تھوڑا سا مزید آگے آنا چاہوں گا کہ اب کیا ہوگا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سپریم کورٹ نے بہت زبردست ڈائریکشن دی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس کے 2 حصے ہیں کہ سیف الرحمان خان نیازی نے کیا کرنا ہے, یہ پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ نیب نے کیا کرنا ہے. اب ان دونوں میں سے کوئی بھی شخص اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسے کہتے ہیں کہ آرڈرز کی اگر وائلیشن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی نپٹے گی, کوئی اور نہیں نپٹے گا. تو جیسا کہ میڈیا سے ابھی تک خبر مل رہی ہے کہ سیف الرحمان صاحب کو 6 سپٹمبر کو بلایا گیا ہے,
اگر چونکہ میرے پاس ابھی تک اس کی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے کہ وہ لیٹر ان تک پہنچا بھی ہے یا کہ نہیں پہنچا، اینی ہاؤ اگر ان تک وہ لیٹر پہنچا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جتنا کہ میں اس شخص کو سمجھ سکا ہوں، جان سکا ہوں، ڈیفینیٹلی وہ مسٹ جائیں گے، چونکہ وہ پاسٹ میں بھی نیب میں اپیئر ہوتے رہے ہیں جب جب ان کو بلایا گیا۔ اب اگلا سوال، ایک ایسی بھی ویڈیو میرے سامنے سے گزری کہ جی ان کو یہ سوالات بھجوا دیے گئے، ممکن ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوگی، چونکہ یہ بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ وہ جو ٹاپ کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں وہ یوٹیوبرز کے پاس ہوتی ہیں اور وہ ان کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اینی ہو جو بھی اس میں سوالات ہوں گے جو ان سے پوچھا گیا ہوگا، ڈیفینیٹلی سیف الرحمان خان نیازی صاحب اس کے حوالے سے ان کو تمام وہ چیزیں پرووائڈ کریں گے جتنی بھی ممکنہ چیزیں ہوں گی۔ اب جب وہ چیزیں پرووائڈ کریں گے، ڈیفینیٹلی ایک چیز کا یقین رکھیے گا، وہ شخص اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا، ڈیفینیٹلی وہ کوآپریٹ کرے گا اور اس کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 سال کا مٹیریل وہ کتنے ٹائم میں ان کو پرووائڈ کرے گا اور نیب 5 سالوں کی چیزوں کو ایک فائنلائز کرنے میں کتنا ٹائم لے گا کہ وہ کورٹ کو جا کے بتا سکے کہ جی یہ جناب یہ چیزیں اس کے اگینسٹ ہوگی، چونکہ کورٹ اب بغیر ایویڈنس کے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ یہ بڑا ایک کلیئر کٹ ورڈکٹ ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، جیسے یوٹیوبر بھائی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی چلے جائیں جی آپ جی نیب میں جا کے آپ اپلیکیشن دے دیں۔ اچھا کئی ایسے ہوں گے جو پلانٹڈ لوگ ہوں گے جو بس ایمی فارمیلٹی چل میں بھی ذرا جا کے ویکھ لواں ہوندا کی ہے۔ اینی ہاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ لوگوں نے آفر کی کہ ہم اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، اگر ایویڈنس ہی چاہیے نا کہ نان سیٹسفیکٹری کسٹمرز اور سیٹسفائیڈ کسٹمرز، میں ریپیٹ کروں گا کہ نان سیٹسفائیڈ کسٹمرز اور سیٹسفائیڈ کسٹمرز کی تعداد کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں میں مان لیتا ہوں، وہ چونکہ یوٹیوبرز حضرات ہی فرما رہے ہیں کہ جی اب تک 200 اپلیکیشن آ چکی ہے، اوکے بھائی 550 لوگوں میں 5.5 لاکھ لوگوں میں سے اگر صرف 200 لوگوں کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اپلیکیشن آ چکا، اگر سپوز پہلے تو میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کرتا ہوں، فرض کیا اگر آ بھی چکی ہے تو ذرا پرسنٹیج تو نکال رہے ہیں کتنے لوگ ہیں۔ اگر اسی بنیاد پہ ہی فیصلہ کرنا ہے، آج اگر سیف الرحمان خان نیازی اپنے تمام لوگوں کو صرف اتنا گو ایڈ دے دے کہ آپ پہنچ جائیں نیب آفس، آپ پہنچ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئیں بھی ود ایفیڈیوٹ ود سٹیمپ پیپر، حلفیہ بیان لکھوا کے تصدیق کروا کے نوٹری پبلک سے آئیں اور آ کے سبمٹ کریں کہ جناب ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، تو پھر سین کیا ہوگا؟ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ وہ جو جذباتی دوست ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نیب میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے، ہم وہاں جا کے احتجاج کریں گے، ہرگز نہیں۔ ہمیشہ ایک بات کہی ہے سی او صاحب نے کہ آئی ایم لا ابائڈنگ سٹیزن آف پاکستان، وہ کسی قسم کا کوئی ایسا چیز وہ ہرگز نہیں چاہتے، انہوں نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا اور الحمدللہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ریلیف دیا، بھائی ہی سیٹسفائیڈ، ان کو کیا ضرورت ہے وہ اس طریقے کی بات کریں۔ لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ لیٹ سپوز اگر کرائیٹیریا یہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جی آپ جائیں ادھر جا کے اپلیکیشن دیں، اگر ادھر سٹیمپ پیپر ہی وہ پہنچنا شروع ہو گئے کہ ہاں جی ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ وقت ہے صرف سمجھنے کا، اور انشاءاللہ اب آخر میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں، میں وائنڈ اپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ایک یہ بھی کمپین چلائی گئی
لیڈروں کو لڑانے کی، لیڈروں کے خلاف باتیں کرنے کی۔ میں آپ کو حلفیہ ایک بات کہتا ہوں، مجھے آج دن تک سیف الرحمان نیازی نے فورس نہیں کیا کہ آپ نے راجہ صاحب ہر حالت میں کورٹ آنا ہے۔ یہ میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی ول، اپنی وش پہ اپنی مرضی سے جاتا ہوں بھائی۔ اس نے ہمیشہ ہر لیڈر کو یہ کہا کہ بھائی آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لوگ آئیں ہی نہ، کیا ضرورت ہے اتنا جمگٹا لگانے کی۔ یہ اس شخص کی ایک سوچ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی فلانا لیڈر کدھر، فلانا لیڈر کدھر، فلانا لیڈر کدھر، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک نہیں بے شمار وہ لیڈرز ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیش کر دیا سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ سامنے ہی آ کے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں۔ تو لیڈرز ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی خدا نہ کرے کہ وہ ان کے دشمن ہو گئے ہیں اور وہ یہ ہو گئے تو وہ ہو گئے۔ کبھی بھی ان باتوں پہ ٹرسٹ نہ کیجیے گا۔ جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ سیف صاحب کے ساتھ ہے، اور میں ورڈ یوز کروں گا وہ دامے درمے سخنے، وہ سیف الرحمان صاحب کے ساتھ ہے، اور سیف صاحب اکیلے نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسی افواہوں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات سچ ہے کہ 6 تاریخ کو انہوں نے نیب میں پیش ہونا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی بھی خبر مل جائے گی، اور ڈیفینیٹلی جو نیب ان سے پوچھے گا، جس حد تک ممکنہ چیزیں ہوں گی، آبویسلی وہ انہوں نے وہاں پہ سبمٹ کرنی ہے۔ اور چونکہ آپ کا جو لیڈر ہے، آپ کا جو قائد ہے، وہ اگر ایک قانونی راستہ اختیار کر رہا ہے، تو کسی بھی شخص کے کہنے پہ غیر قانونی راستہ ہرگز ہرگز مت اختیار کیجیے گا کہ جی ہم دھرنا دے دیں گے، ہم جلوس نکال لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت ہم عدالت عظمیٰ میں ہیں بھائی، اور عدالت عظمیٰ پہ ہمیں 101% یقین ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے انصاف ملے گا۔ اور کیوں ملے گا؟ میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ سیف الرحمان خان نیازی کی نیت ٹھیک ہے، اور جو دوسری چیز میرے پاس ہے وہ لاکھوں لوگوں کی دعائیں ہیں، جس کے لیے آبزرور میں ہوں۔ میرے ان باکس بھرا ہوتا ہے، لوگ ہچکیاں لے لے کے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، میسیجز ہوتے ہیں۔ مجھے آئیڈیا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کتنی دعائیں ہیں لوگوں کی۔ تو یہ ایک چیز تھی، میسیج کافی لمبا ہے، مجھے آئیڈیا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو سننا چاہتے تھے۔ اور جب بھی کوئی میسیج اپلوڈ کیا جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس کو کسی نے سنا ہے اور کسی نے نہیں سنا ہے، اور اس نے صرف کمنٹ بازی جو ہے اس کے اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک ان کے ساتھ ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو اپنا میں آپ کو ایک سرپرائز والی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ایک طرف دنیا پریشان ہے، لوگوں کے سانس بند ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم لوگ گئے وہاں پہ ضمانت نامہ دینے کے لیے، دوسرے دن ان کی پیشی تھی۔ میڈیا، یوٹیوبرز، یہ وہ اللہ بلا، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جی ان کی بیل ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ میرے بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی سے ان کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے پوچھا جی کیا پلان ہے؟ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ کل رات میں آپ کے پاس لاہور میں ہوں گا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ اس شخص کا بلیو ہے۔ تو میں حیران ہوا کہ اس شخص نے جتنے کانفیڈنس سے کہا کہ انشاءاللہ کل رات میں آپ کے پاس لاہور ہوں گا، اور وہ اللہ پاک نے اس کی زبان سے نکلے ہوئے ان لفظوں کو قبول کیا، اور وہ شخص کل رات جو ہے وہ اس شخص کے پاس لاہور میں موجود تھا۔ تو یہ ہوتا ہے ایک کامل ایمان، چونکہ کرنے والی رب کی ذات ہے، ہونا وہ ہے جو میرے رب کو منظور ہے، تو اس لیے ٹینشن ناٹ۔ اب الحمدللہ
جس فیز میں کیس انٹر ہو گیا انڈر سپرویژن آف سپریم کورٹ آف پاکستان، ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو انصاف ملے گا، آپ تمام لوگوں کو انصاف ملے گا۔ یہاں پہ اگر میری کوئی بات کسی بھی دوست کو بری لگی ہو تو حسب معمول میں اس سے معذرت ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے، میری ایک عادت ہے، جو میرے اندر ہوتا ہے وہی میرے باہر ہوتا ہے، اور میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھی۔ اور ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تاخیر پہ بھی میں آپ سے معذرت چاہوں گا، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ بار بار مجھے اندازہ ہے کہ کل سے میرے اوپر کتنا پریشر ہے کہ آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں۔ میں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ جب بھی میں کسی بھی ٹائم اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی۔ گروپوں میں یا ذاتی طور پہ ہر شخص کو جواب دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے کائنڈلی ناراض بھی نہ ہوا کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔